सब लोगों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस बाबरकत महीने की रहमत और अल्लाह का फजल से मिलने की तौफीक अता फरमाए। हमें इबादत में, अल्लाह की इताअत में इस्तकामत भी अता फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम इन मुबारक लम्हात को ज़ाया न करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दुआएं भी मांगे और इबादत भी कर लें। आमीन या रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला खैरियत और आफियत के साथ ये रमज़ान सबका गुजारे। जी, सूरत यूसुफ हम कर रहे हैं और आज जो है हमने आयत नंबर 18 से ऑनवर्ड्स करना है। कल हमने जो आयत की थी उनका थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं और कल तिलावत सुनना भी रह गई थी, वो भी कर लेते हैं। रहमतुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिका वल फ़हमा लहु वल मअरिफ़ता बिमानी वन नज़रा फ़ी अजाइबिही वल अमला बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। जी, अच्छा, कल हमने ये पढ़ लिया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो हैं वो गलत नीयत के साथ उनको अपने साथ आटों पे ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, बाप को वो मना लेते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके और उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अगरचे नहीं भी चाह रहे होते बेटे को उनके साथ भेजना, लेकिन फिर भी भेज देते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो काम होना होता है जिस तरह से वो उसी तरह से हो जाता है। उसके बाद वहां जाके जो उन्होंने प्लान किया होता है उनको रास्ते से हटाने का कि उनको एक अंधे कुएं में फेंक देते हैं। ठीक है, और उनका ख्याल ये होता है कि कोई काफिला आता जाता उनको वहां से उठा के ले जाएगा। ठीक है, अब जब उनको वहां पे वो कुएं में फेंकते हैं तो अच्छा, अब वहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बताया कि हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ एक वही की, वहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहां पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल को तसल्ली दी और उनको सुकून दिया कि तुम एक वक्त आएगा कि तुम इनको ये बताओगे जो काम उन्होंने तुम्हारे साथ किया। यानी उनको एक तरह से मुस्तकबिल में अच्छे हालात की खुशखबरी भी अल्लाह ताला की तरफ से दे दी गई। और यहाँ पर जो हम ला यशउरून है, मैंने आपको उसको बताया था कि इस तरह के 2-3 तरह के इसके मफ़हूम जो है वो बयान किए गए हैं। तो आपके कुरान मजीद में किसी भी तरह का तर्जुमा या तफसीर लिखी हो तो वो उलमा की मुख्तलिफ किस्म की आरा है जो अगर आपको थोड़ी डिफर करती हुई नजर आए कि प्रेजेंट में भी तर्जुमा हो सकता है कि अभी तो इनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कि बाद में तुम इनको बताओगे। और मुस्तकबिल के हवाले से भी तर्जुमा हो सकता है कि जब तुम्हारे पास वो आएंगे तो फिर उस वक्त उन्हें तो नहीं पता होगा कि तुम उनके भाई हो, तुम उन्हें खबर दोगे। अच्छा, और फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा लेट करके घर आए रात के वक्त और रोते धोते आए और आके बाप को उन्होंने ये एक कहानी बना के सुनाई और उन्होंने ये कहा कि हम तो यूसुफ को हमने सामान के पास बिठाया था और हम तो रेस लगाने लगे थे, दौड़ का मुकाबला करने लगे थे, तो पीछे से उसको जो है वो भेड़िया खा गया आगे। और यही वो खदशा था जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जाहिर भी किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया उनको खा जाए। वो भी हमने पढ़ लिया था कि क्यों उन्होंने ये खदशा जाहिर किया था। बहरहाल उन्होंने यही बहाना बनाया और साथ फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग की कि आप तो हम पे हमारी बात नहीं मानेंगे, हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप तो जाहिर है हमें अच्छा नहीं समझते। इस तरह की बात करके उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बात मनवाने की कोशिश की। कहा वलो कुन्ना सादिकीन, कि हम अगर सच्चे भी होना तो भी आपने हमारी बात तो माननी नहीं है ना। और यहीं तक हमने किया था। आगे देखें, आयत नंबर 18 पढ़ी, वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। और वो यूसुफ की कमीज पर
اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو سنوار لیا ہے. خیر صبر ہی بہترین ہے اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں. وجاؤ جیم یا حمزہ والا ورڈ ہے. اور وہ لے آئے علا اوپر قمیص ہی, قمیص وہی شرٹ جو ہوتی ہے, ہی سے مراد یوسف علیہ السلام, قاف میم صاد, اس کی قمیص پر, یہ صاد سے ہوتا ہے اردو میں ہم ذوق سے لکھتے ہیں, اس کی قمیص پر بدم, دم جو ہے یہ آپ کو پتا خون کے لیے آتا ہے اور بلڈ جو ہوتا ہے, اور کذب جو ہے وہ جھوٹ کے لیے آتا ہے. دمن کذب سے مراد یہ ہے کہ جھوٹا خون, یعنی ظاہر ہے وہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا تھا نا, تو وہ خون جو ہے وہ جھوٹا ہی تھا, یعنی ایسی کسی چیز کا ہو سکتا ہے, کوئی بکری شکری کا یا کسی چیز کا اس طرح سے لگا کے وہ لے آیا. اچھا قولا کہا, بلکہ سولت آسان کر دیا, سین واؤ اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اچھا دمن جو ہے نا یہ دال میم اور واؤ ہے, دم یعنی خون کو جو کہتے ہیں, اور سولت جو ہے یہ آسانی کے لیے آتا ہے. آسان کر دیا تا تو خیر اس میں مونس کی آ رہی ہے, یہ جو اصل میں ڈھیلا ہونے کے لیے یہ سول کا ورڈ آتا ہے. سولا جو ہے نا وہ جیسے پیٹ اگر ڈھیلا ہو کے لٹک جائے نا تو اس کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی چیز کا نفس کے اوپر آسان ہو جانا, اس معنوں میں ہے. بلکہ سولت آسان کر دیا, لکم لیے تمہارے, انفسکم نفسوں نے تمہارے, نفس کی جمع انفسکم, کم تم سب کے لیے آ رہے, تمہارے نفسوں نے, امرن ایک کام کو, یعنی یہ جو کام تھا تمہارے نفسوں نے اس کو تمہارے اوپر بڑا آسان کر دیا, یعنی اتنا غلط کام تھا لیکن آسان کر دیا. فصبر تو صبر ہی, جمیل جیم میم لام اچھا ہونا, خوبصورت ہونا, تو صبر ہی اچھا ہے, اور یہ فعیل ان کے وزن پہ ہے, بہت زیادہ اچھا ہونا. واللہ اور اللہ تعالیٰ ہی, المستعان اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جائے. مستعان کہتے ہیں جس جو مدد دینے والا ہو یا جس سے مدد چاہی جائے یا جو مددگار ہو. استعانت ہوتا ہے نا, یا معاونت کرنا, معاون ہونا, ہم اردو میں یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا, عین واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے, عون سے معاون ہونا, معاونت. ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم پڑھتے ہیں وہی ورڈ ہے نستعین والا. تو المستعان جس جو مدد کرنے والا ہو, جس سے مدد چاہی جائے. ٹھیک ہے, استعانت سے. واللہ المستعان یہ بڑا اچھا جملہ ہے, بہت زبردست. جب بھی مدد چاہیے ہو اللہ کی یا کوئی ایسی مشکل کوئی پریشانی ہو تو ہمیشہ یہ بولے واللہ المستعان, اللہ تعالیٰ مددگار ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے جس سے مدد مانگ سکتے. اللہ اس پر ماں جو تصفون تم بیان کرتے ہو, تم کے معنوں میں, اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ واو صاد اور فا ہے. واو اس میں نظر تو نہیں آ رہا لیکن روٹ میں ہے. جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کا کوئی وصف یا اس کی کوئی حالت بیان کرنا, جو بھی اس کی کوئی صفت ہے جیسی بھی اس کے معنی میں آتا ہے نا کہ بس بیان کرنا. تو تصفون واو پلورل کا, تو واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جا سکتی ہے اس چیز پر جو کہ تم بیان کر رہے ہو. اب یہ ہوا کہ ایک تو وہ روتے دھوتے آئے, ٹھیک ہے, آ کے بات ہی کرنی شروع کر دی کہ ہمیں تو پتہ ہے آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے, اور لیکن ہم تو سچے ہیں, پھر بھی آپ نہیں, کہ آپ تو ہمارے پہ یقین ہی نہیں کرتے. وہی جو ایک ایسے جھوٹے لوگوں کا اپنے اوپر یقین دلانے کا طریقہ ہوتا ہے, انہوں نے بھی یہ کیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دینے سے پہلے نا ان کا کرتا اتار لیا تھا, اور اس کے اوپر جھوٹا کوئی خون لگا لیا, بکری کا یا کوئی کسی بھی چیز کا انہوں نے بھارا خون لگایا, اور وہ لا کے باپ کو دکھا رہے. ٹھیک ہے, اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ایک تو وہ پہلے ہی ان کو شک تھا ان کے اوپر, بیٹوں کے اوپر کی کوئی ایسی ویسی حرکت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب انہوں نے وہ کرتا دیکھا تو ان کو بہت پکا یقین ہو گیا کہ واقعی یہ فریب دے رہے ہیں, مکر کر رہے ہیں. کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے قمیص کو دیکھ کے یہ کہا کہ یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا جس نے پہلے اس کی قمیص کو اتارا اور پھر ان کو پھاڑ کھائے اور پھر خون لگا دیا.
کرتے کے اوپر، یعنی کیونکہ وہ جو کرتا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ بھائی دکھا رہے تھے وہ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں، اصل میں اب تھے تو یہ وہی بات ہے، مجرم کہیں نہ کہیں کوئی غلطی تو کرتا ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کرتا لا کے اس کے اوپر بلڈ شیڈ لگا کے دکھا دیا. اب آپ دیکھیں 10 کے 10 بھائی تھے، عقل ایسی ماری گئی کہ کسی کو بھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ کرتے کو تھوڑا پھاڑ پھوڑ ہی دے کہیں سے، کیونکہ جب بھیڑیا آ کے نوچتا ہے بچے کو تو ظاہر ہے کرتا تو پھٹتا ہے نا، اور پھر ہی اس کے اوپر بلڈ لگتا ہے. لیکن وہ کرتا بالکل سیدھا بالکل سالم تھا، اس کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی نشان نہیں تھا، اور انہوں نے بس بلڈ لگا کے کہہ دیا کہ مجھے پھاڑ پھوڑ کے کھا گیا اور یہ بس اس کی قمیض ہم لے کر آئے. تو اسی سے ہی ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ اس سے کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اس جھوٹے کو پکڑانے کا سبب بن جاتی ہے. تو انہوں نے بھی کافی ملمہ سازی کرنے کی کوشش کی، اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور باپ کو یقین دلانے کی بھی کوشش کی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ سمجھ گئے تھے. ظاہر ہے ایسے کوئی عام انسان تو نہیں تھے، ایک تو ظاہر باپ تھے اور تجربہ بھی زیادہ تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بھی تھے، تو انبیاء کو جو ہے وہ خاص قسم کا علم اور حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے بھی عطا کی جاتی ہے. تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مطلب ویسے تو بڑا مشکل تھا اس طرح کسی کو مارنا یا کسی کو اس طرح راستے سے ہٹانا، لیکن جب نفس کے ہاتھوں انسان اتنا آپ کہہ لیں کہ نفس اتنا انسان کا بے قابو ہو جاتا ہے اور نفس کو اتنا انسان اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے نا، تو پھر مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. یعنی جو تم کرنا چاہ رہے تھے تمہارے نفس نے وہ تمہارے لیے اتنا آسان کر دیا. تو انہوں نے یعنی ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا دیا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم لوگوں کی کیا پلاننگ ہے، اور یہ جو تم بول رہے ہو یہ سچ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بھی آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ایک اعلیٰ اخلاق اور جو ان میں صبر تھا اس کی اگر آپ مثال دیکھیں تو کہہ رہے فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے. اور کیسا صبر؟ صبر جمیل. یہاں پہ وہ ایک تو صبر ہوتا ہے نا، صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو باندھ لینا، اپنے آپ کو روک لینا جب کوئی مرضی کے خلاف بات ہو. بعض دفعہ مرضی کے خلاف باتوں پہ اپنے آپ کو روک لینا صبر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ کرنے پر آپ کی مرضی نہیں ہوتی، نہیں دل چاہ رہا ہوتا، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کام کو کیا جائے، تو وہ بھی صبر ہی ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ جس طرح میدان جنگ میں اللہ کا حکم ہے کہ پیٹھ نہیں موڑنی، آگے جانا ہے، تو اس میں وہ صبر ہے کہ اپنے نفس کی بات نہیں مان لی اور آگے جا کے وہ کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور بعض دفعہ کوئی ایسے ان ایکسپیکٹڈ سچویشن میں جس میں دل چاہ رہا ہوتا ہے واویلا کرنا، شور مچانا، لیکن اس میں چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے ایسا کرنا، تو اس میں اپنے آپ کو ویسا کرنے سے روک لینا صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ یا تو ایسی کوئی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ہوتی ہے تو یا تو انسان کو برے طریقے سے واویلا کر کے جزا فضا کر کے اس کا اظہار کرے، تو یا پھر صبر کر لے جو کہ اچھا اور مثبت رویہ ہوتا ہے. اس میں آپ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بائبل اور تلمود وغیرہ نا، اس میں بہت غلط لکھا ہوا ہے، قرآن کے اس بیان کے بالکل اگینسٹ لکھا ہوا ہے. وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پتا چلا تو کہ انہوں نے اپنا کرتا پھاڑ لیا اور وہ زمین پہ لیٹ گئے اور انہوں نے بہت زیادہ ہنگامہ شور کیا اور بیٹوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. دیکھیں یہ تو انبیاء کی عصمت اور ان کی جو ایک عزت و تکریم اور ان کا جو بلند اخلاق ہوتا ہے اسی کے خلاف ہے نا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو کتابیں اس میں باتیں خود سے لوگوں نے لکھ کے ڈال دی ہوئی ہیں، تو ایسا قطن بھی نہیں ہے. یہاں پہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اسپیسیفکلی جو ان کے الفاظ تھے وہ بیان کیے فصبر جمیل، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اس چیز کا ظاہر علم ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں ڈال لی ہیں، تو انبیاء کی عصمت و تکریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ واضح کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تاکہ جو ان کے پاس کتابیں ہیں اس میں ان کو پتہ چل جائے کہ جو انہوں نے غلط باتیں ڈال لی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو بہترین صبر کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں صبر ہی کر سکتا ہوں، صبر بھی عام والا صبر نہیں، صبر جمیل. صبر تو صبر ہوتا ہے نا، لیکن صبر جمیل کیا ہوتا ہے کہ ایسا صبر کہ جس وقت چوٹ لگی ہے یا جس وقت کوئی تکلیف یا آزمائش آئی ہے اس وقت انسان اپنے آپ کو روکے غلط کوئی نیگیٹو رویہ کرنے پہ، اور اس
اس میں بھی پھر بہت اچھے اور بہت خوبصورت طریقے سے، یعنی اپنی زبان، اپنی جسم، ہر ایک پر کنٹرول کرے. یہ نہیں کہ جسم کے تاثرات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں یا زبان انسان کی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، بس اللہ کی رضا میں راضی ہوں. ٹھیک ہے نا. اعلیٰ ترین صبر ہوتا ہے صبر جمیل، کہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، بس ٹھیک ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اللہ کی مرضی کی، کہ کوئی منفی رویہ نہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے کوئی معاملہ نہیں کیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. حالانکہ آپ دیکھیں ایک اتنا ایسا خوبصورت اور خوبصیرت بیٹا تھا جس سے ان کو پیار بھی بہت زیادہ تھا. ایسا بیٹا کسی کا چلا جائے جو اخلاق میں بھی اعلیٰ ہو، جس کی پرسنالٹی بھی اتنی زبردست ہو، جس سے اتنا پیار بھی ہو جائے، ایسا بیٹا ہوگا تو اس سے پیار تو ایک علیحدہ طرح کا ہوگا نا. اور وہ بھی اپنے ہی سگے بیٹوں کے ہاتھوں، کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کوئی نقصان دے کر آئے ہیں، اس پر بھی صبر جمیل کہنا اللہ اکبر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور وہی بات ہے کہ یہ مطلب ظاہر ہے مشکل کام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص عنایت، خاص فصل، خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ایسے محسنین جو اس طرح کے احسان کی روش اختیار کر کے اس طرح کا صبر اپناتے ہیں نا. عموماً رویہ ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ صبر ہی نہیں کرتے، جزا فضا کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ہائے میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو میرے ساتھ بڑا غلط کر دیا، میرے پہ بڑا ظلم ہو گیا. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ بس جی صبر تو کر رہے ہیں، لیکن زبان سے یا لہجے سے ہم کسی نہ کسی طرح سے شکوے بھی کرتے جاتے ہیں، اظہار بھی کرتے جاتے ہیں اس چیز کا نا. اور یہ صبر جمیل نہیں ہے کہ جہاں بیٹھے بس جی صبر تو کر ہی رہے ہیں لیکن کیا کرے، دیکھیں جی یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، اس طرح کا ہوتا ہے نا. تو صبر جمیل یہ نہیں ہے، کیونکہ اصل میں شیطان تو ساتھ ہوتا ہے نا، اور اس کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے انسان کا اجر ختم کرائے اور انسان کو جو ہے وہ ایسی ناشکری کی طرف لے کے جائے اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے بدزن کرائے اور نیگیٹو تھاٹس اس کو دلائے، تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اور رونا دھونا کر کے. حالانکہ دیکھیں کیا کر لے گا انسان، واہ بیلا کر لے، رونا دھونا کر لے، جزا فضا کر لے، شور مچا لے، پھر بھی جانا تو اس رب کے پاس ہی نا. دعا اور کس سے مانگے؟ دعا تو اللہ سے ہی مانگنی ہے نا، کرنا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ ایک جو خالص سچا مومن ہوتا ہے نا، وہ ایسے موقع پہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے یہ مشکل ہے، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرنا ہے. کہ دیکھیں مختلف قسم کے حالات لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں نا. کسی کی کوئی، اب جیسا یہاں پہ ان کی اولاد ان سے دور ہو گئی، کسی کا کوئی ایسا رشتہ ختم ہو جائے زندگی میں، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، یا ویسے کوئی رشتہ ختم ہو جائے، یا انسان کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے کسی کے کاروبار کے حوالے سے، یا کسی کا کوئی نوکری ایسی چلی گئی، یہ سب کچھ سارا کچھ بڑا پلان ہو گیا تھا اور وہ سب کچھ بالکل تلپٹ ہو جائے، کسی کی دکان میں آگ لگی. There are so many scenarios that you can think about. تو اللہ کی طرف سے آزمائش کسی طرح کی بھی آ سکتی ہے. آپ اچھی بھلی صحت مند زندگی گزار رہے ہوتے اور اچانک سے کوئی بیماری آ جاتی ہے، اور ایسی سخت بیماری آ جاتی ہے کہ انسان ہل کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو. کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی طرف سے ٹرائلز آتی ہیں، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایسے میں یہی اگر انسان سیکھ لینا صبر جمیل واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ مستعان ہے، اللہ مدد کریں گے. تو یہ اگر انسان رویہ اپنا لینا، تو ایک تو یہ کہ اس پازیٹیوٹی سے انسان کے اندر ایک ہمت، ایک طاقت بھی آ جاتی ہے، انسان ٹوٹنے سے بکھرتا ہے، اور دوسرا انسان شیطان کے اس میں جال میں پھنسنے سے بچ جاتا ہے. کیونکہ ایسے ٹائم پہ ہوتا کیا ہے، شیطان جو ہے نا وہ آپ کو بار بار جب وہ دیکھتا ہے نا کہ آپ کمزور ہو گئے، وہ آپ کو ورغلائے گا، وہ آپ کو ایسی باتیں سجھائے گا، وہ آپ کو ایسی ناشکری کرنا سکھائے گا کہ دیکھو یہ ہو گیا، دیکھو تمہارے ساتھ وہ ہو گیا، اور تم تو بڑے مظلوم ہو. تو اس طرح کی سچویشن میں انسان پھر ظاہر ہے چونکہ کمزور پڑا ہوتا ہے نا، تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہو گیا. اب یہی بات ہے کہ ایسے میں انسان کیسے اپنا آپ سنبھال کے رکھتا ہے. اور سب سے ایک جو چیز ایسے ٹائم پہ ذہن پہ انسان کے آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے
کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں وہاں نہ گیا ہوتا، کاش میں نے یہ ڈیسیجن نہ لیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اب یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، کاش میں اپنے بچے کو ان کے ساتھ جانے سے روک لیتا تو ایسا نہ ہوتا. اب وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی آپ دیکھیں کہ وہ کنویں میں گرے، جس ہم نے کل پڑھا، وہاں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تسلی دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ دونوں باپ بیٹے کے رویے میں ہمیں کہیں پہ بھی یہ کاش کا لفظ نظر نہیں آتا. حالانکہ ان کو بھی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، وہ بھی یہ سوچتے کہ کاش میں ان کے ساتھ نہ آیا ہوتا، کاش میرے باپ نے مجھے نہ بھیجا ہوتا، کاش یہ کاش وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت خوبصورت ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لینا اور اس کو یاد بھی رکھیں تو بہت سی انسان کی اکیلے زندگی کی الجھنے یا ایسے مشکل وقت پہ انسان کو جو یہ سوچ آ رہی ہوتی ہے نا، اس سے انسان بچ کے بہت سے گناہ میں پڑنے سے بچ جاتا ہے. میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہی ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. اس کا ترجمہ یہ کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں یہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، یا کاش میں وہ کرتا تو وہ ہو جاتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیوں؟ آگے اس کی ریزن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بتائی. اس لیے کہ یہ کاش کہنا جو ہے نا، یعنی جو انسان حسرت کرتے ہوئے کاش کہتا ہے، یہ شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، شیطانی دروازے کھولتا ہے یہ کاش کہنا. اور آپ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ اس میں پڑھتے ہیں نا، کاش میں گناہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش ایسا فیصلہ نہ لیا ہوتا، تو کیا ہوتا ہے پھر اس کاش کے پیچھے وہ جو ایک چرخی چلتی ہے نا دماغ کی، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو بلیم دیا جاتا ہے، مزید کمزور پڑا جاتا ہے، مزید غم کا شکار ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ ایک گلٹی کانشیس ہو کے ایسی اب گہرائی میں چلا جاتا ہے، اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ خود ہی ہم اپنے آپ کو ایسی کھائی میں پھینک دیتے ہیں کہ پھر عمل کی قوت ہی باقی نہیں رہتی. پھر انسان کے اوپر وہ شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے، اور شیطان تو آپ کو پتہ ہے نا بار بار آتا ہے دل میں، بار بار وسواس الخناس ہے نا، کہ بار بار آئے گا آپ کو وہ احساس دلائے گا، وہ کچھ ہو کے دلائے گا اور وسوسے ڈالے گا، دیکھو تم نے یہ کر دیا، دیکھو تم نے وہ کر دیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی کسی غلطی کا احساس ہوتا ہے، غلطی کا احساس ہو، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ استغفار کریں، توبہ کریں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا وہ اللہ تعالیٰ کا میں گنہگار ہوں، اللہ سے معافی مانگے. لوگوں میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کے لیے بھی معافی مانگے، ان معاملات کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ جو ہے نا اس طرح سے سوچنے لگ جانا کہ ہائے کاش کاش کا لفظ مومن کے لفظ منہ پہ نہیں آتا، یہ مومن کی زندگی، مومن کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا، ہونا نہیں چاہیے. اور سب انسان ہے، منہ سے نکل جاتا ہے نا، لیکن یہ یاد رکھیں یہ بالکل صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا نا. تو یہ کاش کا دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کاش کا دروازہ کھولیں گے تو خود ہی بڑے آرام سے اپنے آپ کو شیطان کے ٹریپ میں دے دیں گے. ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی طرف سے، وہ لکھی ہوئی تقدیر ہوتی ہے. قدر اللہ کی طرف سے قدر تھی، تقدیر تھی. چاہے آپ بیمار ہو گئے، چاہے آپ کو دکان میں آگ لگ گئی، کاروبار کا نقصان ہو گیا، اچھی بڑی نوکری تھی، بہت اچھا اسٹیٹس تھا، ختم ہو گئی، کوئی رشتہ ختم ہو گیا، کوئی کچھ کہیں جا رہا تھا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب بس وہ اللہ کی طرف سے ایسا لکھا ہونا تھا، وہ ہونا ہی تھا اس وقت. ٹھیک ہے نا. اور یہ اگر انسان سوچ لینا کہ آج سے دنیا بننے سے بھی کئی ہزار سال پہلے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا یہ معاملات لکھے تھے لوہے محفوظ میں، تب ہی لکھ دیا تھا کہ فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہونا. یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. دنیا بنانے، کائنات بنانے سے کتنے عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر لکھ کے لوہے محفوظ میں درج کر دی تھی کہ کس کے ساتھ کس وقت کیا ہونا. تو یہ اگر انسان سوچ لینا اپنے نقصان کے وقت کہ یہ تو دنیا کائنات کے بھی بننے سے کتنے ہزار سال پہلے میرے لیے یہ لکھا جا چکا تھا اور اس میں ایسا ہونا تھا، میری غلطی سے بھی ہوا تھا، میں نے یہ غلطی کرنی تھی. ہاں، میں اپنی غلطی پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگوں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کروں، اپنی اصلاح میں ضرور کروں.
لیکن اب اس میں کاش کش میں پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں نا. جو وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش یا ٹرائل ہے وہ آنی ہے, وہ اسی طرح ہونی ہے, اور اس کو آپ ہونے سے روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو ایسے میں ایک مومن کو یہی سکھایا گیا ہے کہ یہ کاش وغیرہ کے کر کے شیطان کے دروازے نہیں کھولنے, صبر جمیل, اور کیا کہنا ہے, واللہ المستعان, اللہ تعالیٰ ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر بہترین مدد کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے جو ہماری مدد کرے. لیکن ظاہر ہے جس کا اللہ پر توکل ہوگا, جس کو یہ کانسیپٹس کلیئر ہوں گے, اسی لیے تو ضروری ہے نا اپنے دین کا علم حاصل کرنا. جب یہ علم ہوگا, جب یہ شعور ہوگا, جب یہ فہم ہوگا, اسی وقت انسان کی سوچ ایسی بنے گی نا. تو اس ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ صبر کرنا اور صبر جمیل سکھا. حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے گا, اور اگر لگتا ہے کہ اس چیز کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرے. اس دفعہ ہم نے رمضان کے لیکچر میں یہ سیکھا تھا نا کہ ہم نے اپنی کمی کوتاہیوں پہ نظر کر کے جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ میں اپنی فلاں بات یا عادت پہ قابو نہیں پا سکتی, اس کے لیے دعا کرنی. میں اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتی, دعا کرے. میرے توکل میں کمی ہے, دعا کرے. میں صبر نہیں کر پاتی یا میں فوری کوئی ری ایکشن دے دیتی ہوں, اس کے لیے بھی دعا کرے. جو چیزیں آپ کو لگتی ہیں, یہی ہے نا کہ اپنے انالیسس کرنے, اپنا احتساب کرنا ہے. احتساب کریں گے تو پھر ہی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے نا. تو جہاں جہاں ہمیں اپنے آپ میں کوئی کمی لگتی ہے اس چیز کے بارے میں اللہ سے دعا کریں اور اپنی کریکشن کرنے کی کوشش کریں. تو اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ منفی حالات پر اللہ سے مدد مانگنی ہے, پازیٹیو رہنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے, صبر کرنا ہے, اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے. پہلے بھی تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے صبر اور نماز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں, نہیں ہے تو نفل پڑھ لیں, سجدے میں جائیں, اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر مانگے. نہیں تو رات کے ٹائم پہ اٹھیں, تہجد کے ٹائم پہ گر گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگے, مدد مانگے. اور جب انسان ایسے مشکل وقت میں اپنے آپ کو بس اللہ کے حوالے کر دے نا کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا, بس میں نے اپنا آپ کے حوالے کیا, آپ مجھے اس مشکل سے نکالیں, میں نے آپ پہ توکل کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے توکل میں اگر کمی ہے تو اس کے لیے بھی ہم دعا کریں. اور ویسے بھی دیکھیں نا, جب کوئی ایسی مشکل آتی ہے تو انسان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, اللہ ہی اس کو دور کرنے والے. تو پھر ایسے میں انسان اپنا یہی پازیٹیو رویہ رکھے, کیونکہ ایسے صبر کریں, ان اللہ مع الصابرین, ایسے صبر کرنے والوں کا اللہ بھی ساتھ دیتے ہیں, اللہ ان کے ولی بنتے ہیں, اللہ کی طرف سے ان کو خاص معیت, ایک ہمت اور حوصلہ ملتا ہے, اللہ کی مدد آتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. تو سورۃ البقرہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں, الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور یعنی جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اہل ایمان کا رویہ کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کی طرف لوٹ کے جانا. چاہے کسی, ہم لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف فوت ہونے پر ہی بولا جاتا ہے. کوئی بھی مصیبت, کوئی کمی ہو گئی, کوئی پرابلم آ گئی, کوئی نقصان ہو گیا, کسی طرح کا امتحان ہو گیا, سارے مصائب, اس کو پڑھتے ہوئے بھی یاد رکھا کریں کہ سارے مصائب, ساری تکالیف, ساری بیماریاں سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والی ہیں. ٹھیک ہے, صرف انسان کو اپنا رویہ اس میں جو ہے نا وہ پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے, ہمت سے, حوصلے سے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر خوشخبری بھی دی ہے نا اسی آیت میں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. پھر ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہیں, رحمتیں ہیں, اور ایسے لوگ ہدایت پانے والے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرے, اللہ پہ توکل کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے اور یہ بولے کہ انا للہ, لیکن بھول جاتا ہے نا, شیطان بھلا دیتا ہے مصیبت کے وقت, آزمائش کے وقت انسان انا للہ کہنا بھول جاتا ہے. تو یاد رکھنا ہے, اور اگر کسی کو نہیں یاد رہا تو ارد گرد کے لوگ یاد کرائیں تاکہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں, فضل ہو اللہ کا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسے لوگ جو ہے وہ ہدایت پاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ بھی بناتے ہیں, مخرج بنا دیتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ایک اگرچہ ٹھیک ہے نبی تھے لیکن باپ بھی تھے نا, وہ جو ایک انسان ہونے کے ناطے جو انسان کی فیلنگز اور جذبات ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, وہ تو سب پہ ہوتے ہیں نا, چاہے انبیاء بھی تھے, اور ان کو تو بہت محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام تھے.
اور کوئی جزا فضا نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی بچوں کو انہوں نے لان تان نہیں کی, کچھ بھی نہیں. اور بعد میں بھی آپ دیکھیں انہیں بچوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں, صبر جمیل. تو فوراً مشکل آنے پہ جب انسان پہلی ضرب پہ یا پہلی تکلیف پر ہی صبر کرتا ہے نا, اور پھر اس پہ قائم بھی رہتا ہے, تو وہ ہے صبر جمیل. یہ نہیں کہ صبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بس جی ہم صبر کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی ملا اس کے سامنے واویلا بھی شروع کر دیا ہے, دیکھو ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ میری تو قسمت ہی خراب, میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں, یہ صبر جمیل. اور اس میں واللہ المستعان علی ما تصفون, کبھی ایسے حالات زندگی میں آ جائیں کہ آپ کو لگے, آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, یا آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے, یا آپ کو نقصان دینے کے لیے, آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے, تو اس وقت بھی یہی بول دیں کہ جو بھی تم بات بنا رہے ہو, جو بھی تم کچھ کر رہے ہو, واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے جھوٹے لوگوں سے جو ہے وہ نبٹ لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود ہی جو سچے اور حق پر ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں. بعض دفعہ اوکے ظاہر ہمیں تو زندگی میں انسان کو مختلف طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے نا, آپ کو گھر میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں, باسفا نیبرز میں, آپ کے کلیگس میں, کہیں پہ بھی کچھ بھی, آپ کو کاروبار کرتے ہیں, آپ کی جاب کرتے ہیں, یا ویسے ہی عام حالات میں, تو بعض دفعہ ایسے مشکل لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں, یا ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی رویہ یا معاملہ کر دیا جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے. پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں, یا یہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں, یا غلط کہہ رہے ہیں, لیکن انسان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں, کچھ کہہ نہیں سکتے. بعض دفعہ معاملات ایسے بگڑ جاتے ہیں, تو بس اس میں بھی واللہ المستعان علی ما تصفون, جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس پہ اللہ سے مدد مانگتا ہوں, میری کوئی اس میں حیثیت نہیں. ٹھیک ہے نا, میری فریاد اللہ ہی سے ہے اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں. اچھا, اب وہاں پہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کہانی جو ہے وہ دوبارہ اس کا رخ مڑ رہا ہے, اور وہی بات کہ وہ وہاں پہ کنویں میں ہیں. کتنے دن رہے, بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن رہے, اور بعض میں کچھ کم, بعض میں کچھ زیادہ. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں نا, میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا رہی ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام کی ایج, اور کچھ ابھی کی بھی ان کی عمر کتنی تھی, پھر آگے جا کے بھی جب عزیز مصر کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں پہ کیا ایج تھی, تو اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں نے یہ کہا, فلاں نے وہ کہا. ہاں, جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح بائبل تلمود وغیرہ میں بہت ہی غلط ملتا ہے کہ شاید وہ بالکل ہی جوان تھے جب یہاں سے گئے, تو اتنا جوان بچے کو تو کوئی نہ ایسے سامان کے پاس بٹھاتا ہے, اور ایسا جوان بچہ اس کو آرام سے اٹھا کے, جس طرح وہ تو کہتے ہیں 18 سال کی عمر تھی, 17 سال کچھ اس طرح لکھا ہوا ان کی کتابوں میں. تو 17-18 سال کا بچہ, اور وہ بھی جو اس طرح کے ماحول میں ہو, ایک دیہاتی ماحول, وہ تو اچھا خاصا تندرست توانا ہوتا ہے, اس کو تو ایسے اٹھا کے آرام سے نہیں پھینکا جا سکتا کنویں میں, یا اگر پھینکا بھی جائے تو وہ کچھ نکلنے کی کوشش کر سکتا ہے, اور نہ ہی اس کو ایسے آرام سے سامان کے پاس بٹھایا جاتا ہے کہ بچے تم ادھر بیٹھو ہم ذرا دوڑ لگا دیں. تو یہ ان کی جو باتیں وہ تو غلط ثابت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے جو علماء ہیں, انہوں نے کسی نے 10-11 سال بتایا ہے, کسی نے 8-9 سال بتایا ہے, تو یہاں تک ہی یہ ہے, اتنا ہی ہے. 17-18 سال جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے, دیٹ از رانگ. اچھا, اب دوسری چیز یہ بھی کہ یہ جو یہاں پہ ان کی قمیض کا یا کرتے کا ذکر ہے نا, حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ان کا کرتا جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. یہاں پہ جو ہے ان کا کرتا, اگر آپ دیکھیں نا, تو یہ ایک بھائیوں کی طرف سے ایک جھوٹ کی علامت بن رہا ہے, ایک کذب کی, اور ایک افترا جو انہوں نے خود سے ایسا جھوٹ گھڑ لیا تھا اس کی علامت بنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کو ظاہر پتہ چل گیا ہے, اگرچہ وہ جھوٹ گھڑ کے لائے تھے, لیکن انہوں نے اس بات پہ یقین نہیں کیا. وہ کرتا دیکھ کے سمجھ گئے تھے کہ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. وہ کرتے کا ذکر آگے بھی آئے گا, پھر دیکھیں گے کہ وہاں پہ وہ یہاں پہ جھوٹ کی علامت بنا بھائیوں کے, اور آگے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام, اور اس وقت جو ان کا حال ہے کہ وہ کنویں میں ہے, اور وہاں پہ ظاہر ان کو خوف بھی ہے, اور پریشانی بھی ہے, اور غم بھی ہے, اور اندھیرا بھی ہے, اور میں بھی اگلا دن بھی ہو گیا, کتنا ٹائم گزرا واللہ تعالیٰ عالم, اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں. اچھا, اب
अब वही जो बात हम कल कर रहे थे कि बाज़ दफ़ा इंसान के ऊपर हालात ऐसे आते हैं, आपको हर जगह से सब कुछ लग रहा होता है जैसे आप बंद गली में आ गए हैं या आप एक कुएं में आ गए हैं, हर तरफ अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जिस तरह हमारी यूथ चले ले रहे क्योंकि हम सबके घर में यूथ है, बाज़ दफ़ा बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं स्टडीज के हवाले से, या तो बहुत परेशान हो जाते हैं या स्टडीज करनी है, अब जॉब्स नहीं मिल रही आजकल बच्चों पे, ये भी बहुत ज्यादा प्रेशर्स हैं, तो उसमें भी उनको ऐसा लग रहा होता है कि बस मुझे तो 6 महीने हो गए अप्लाई करते हुए, कहीं से रिस्पांस नहीं आ रहा, साल हो गया अप्लाई करते हुए, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, कोई जॉब नहीं मिल रही, मैंने यहाँ अप्लाई किया, बाहर भी अप्लाई किया, मुल्क में भी अप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि हर एक के घर में यूथ है तो मैं उसी तरह के एग्जाम्पल से बात कर रही हूँ। या इसके अलावा भी बाज़ दफ़ा हस्बैंड्स जॉब के लिए मारे मेरे फिर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, नहीं मिल रहा होता, किसी के घर में कोई कारोबार शुरू किया है, बड़ा टाइम हो गया, नहीं सेट हो रहा, बच्चों की आप शादियां करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप बहुत तगोदो कर रहे हो, लग रहा है हर तरफ से बस बंद बंद बंद, रास्ता बंद ही है, कुछ नजर नहीं आ रहा, या कोई ऐसी मुश्किल कुछ भी आ गई, किसी को कोई डाइवोर्स हो गई, किसी का कोई वैसे कोई ऐसा नुकसान हो गया कारोबार में या कुछ, वंस अगेन वही सिचुएशन, कुएं के अंदर वाली सिचुएशन, मैं उसको सिर्फ इस तरीके से रिलेट करना चाह रही हूँ। ऐसे में इंसान को यही लग रहा होता है कि मैं तो शायद इस मुश्किल से कभी नहीं निकल सकूंगा, कोई रोशनी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब वही तरीका है कि या तो इंसान जजा फजा करना शुरू कर दे, रोना धोना डाल दे, ठीक है, और हाई वाई करना शुरू कर दे, या दूसरा तरीका क्या है, सब्र, और फिर सब्रुन जमील और वल्लाहुल मुस्तान। अब देखिए जो बाप वल्लाहुल मुस्तान कह रहा है, जब हमने शुरू में भी देखा कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह की तरबियत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, अल्लाह के साथ भी जोड़े, अल्लाह ताला की सिफात भी उनको बता रहे थे कि अल्लाह ताला अजीज है, अल्लाह ताला कादिर व मुतलिक है, और यानी उन्होंने बच्चे की ये तरबियत की हुई थी कि अल्लाह के साथ जुड़ना है या अल्लाह से मदद मांगनी। अब अगर वो 9-10 साल के भी थे, 10-11 साल के भी थे, तो इस एज के बच्चे को इतनी तो समझ होती है कि ऐसे में जो है वो अल्लाह से मदद मांगनी है। तो बहरहाल जब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में इंसान हो, ऐसे अंधेरों में घिरा हो, और बस अल्लाह के साथ जुड़ जाए और अल्लाह से मदद मांगे, तो अल्लाह ताला उस आजमाइश में फिर वो रोशनी की किरण भेजते हैं, वो उम्मीद की किरण भेजते हैं, अल्लाह की तरफ से मदद आती है। ठीक है, इसमें भी देखिए आगे क्या हुआ, वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवा क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम वअसर्रुहु बिदाअ वल्लाहु अलीम बिमा यअमलून। और फिर एक काफिला आ गया जिसने अपने पानी लाने वाले को आगे भेजा, उसने अपना डोल लटकाया तो बोल उठा, बड़ी खुशी की बात है, यहाँ तो एक लड़का है, चुनाचा उन्होंने उसे बेचने वाला माल समझकर छुपा लिया, और जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह उसे खूब जानता था। वजा जीम या हमजा, और ते जो है वो मुन्नस की आ रही है क्योंकि आगे सय्यारतुन जो भी गोल तय वाली अल्फाज होते हैं ना अरबी में, मुन्नस कंसिडर होते हैं, तो जाअत में जो ते है इसलिए मुन्नस की आ रही। तो और आ गया सय्यारतुन, सीन या रा इसका रूप वर्ड है, पहले भी आपने पढ़ा है, एक काफिला, सय्यारा जो है सैर से है, और अरबी में वैसे गाड़ियों वगैरह को भी सय्यारा कहते हैं, खैर उस वक्त ज़ाहिर गाड़ियां नहीं थी, काफिले ही थे, तो ये काफिले के लिए आ गया एक काफिला। फअरसलू, तो उन्होंने भेजा, इरसाल करना होता है ना, रा सीन और लाम, रसूल भी इसी से है, रिसाला इरसाल, तो उन्होंने भेजा वारिदहुम, अपना पानी पिलाने वाला, वाव रा और दाल इसका रूप वर्ड है, वरदा युरिदु, ये वरी इसका मतलब होता है पानी पर पहुंचना। पुराने जमाने में जब काफिले होते थे ना, सारा गाड़ियां तो नहीं होती थी, ऊंट वगैरह पे सफर होता था, तो लंबे लंबे सफर होते थे, तो ये करते होते थे कि किसी काफिले ने जब कहीं जाके पड़ाव डालना होता ना, तो एक शख्स को पहले आगे भेज देते थे कि वो आगे जाके ना कहीं से पानी तलाश कर ले, उसको वारिद कहा जाता था। तो उसी से फिर वारदा यूरिदू यानी पानी पर पहुंचना, पानी पर आना, ये वर्ड फिर उस तरह से लैंग्वेज में यूज हुआ। तो ये जो ना वारिदा होंगे, उन्होंने अपना वारिद कौन है, जिसको उन्होंने पानी की तलाश में आगे भेजा था, कि बजाय इसके कि काफिला पहुंचे और फिर सब लोग पानी ढूंढना शुरू करें, तो किसी एक को थोड़ा आगे पहले भेज देते थे कि तुम जाके ये काम करो।
اگر جو قافلے چلتے تھے نا تو اس طرح کی مینجمنٹ کرتے تھے لوگ. اب ظاہر ہے یہ بھی عرب کا علاقہ ہے اور جس طرح کی وہاں کی کا لائف سٹائل ہے تو پانی اور کھانا وہ جا کے لوگ اسی طرح ڈھونڈتے تھے. کچھ ساتھ لے بھی جاتے تھے کیونکہ لمبے سفر ہوتے تھے تو ان کو راستے میں بھی بعض دفعہ تلاش کرنا پڑتا تو اس کو وارد کہتے ہیں. واردہم اپنا پانی پلانے والا، واو را دال، فادلا دال لام اور واو. ادلا جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے دال لام اور واو، اور دلوا جو ہے یہ ڈول کو کہتے ہیں، پانی کا وہ جو ڈول جو کنویں میں لٹکایا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو ادلا کہتے ہیں ڈول ڈالنا، یعنی وہ جو دیٹ پریکٹس یا دیٹ ایکشن آف ایسے کر کے جو نیچے ڈول لٹکایا جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. فادلا دلوا ہوں، تو اس نے ڈالا اپنا ڈول. اس کا دونوں کا روپ دال لام واؤ، دال لام واؤ، یا ادلا کا بھی دال لام واؤ. ادلا کا مطلب وہ ایکشن ہے ڈول نیچے ڈالنا، اور دلوا اس ڈول کو itself کہتے ہیں. تو اس نے اپنا ڈول ڈالا نیچے، یعنی قولا وہ بولا، یا بشرا کہ ہائے خوشخبری، یا جیسے پکار کے کہا جاتا ہے نا. بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، شاید آپ کے پاس کہیں یہ بھی لکھا ہو کہ اس کا جو ساتھی تھا اس کا نام بشرا تھا تو اس نے اس کو بلایا یا بشرا کہہ کے. لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ اس نے بس وہ یا بشرا، جیسے واہ خوشخبری جیسے ہوتا ہے نا، ہم واؤ کر کے بات کرتے ہیں تو بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملتی ہے. ہاذا غلام، یہ تو ایک غلام، غلام جو ہے یہ لڑکے کو کہا جاتا ہے. ہاذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے. وہ اثر روح، تو انہوں نے چھپا لیا اس کو. سین را را اسرار ہوتا ہے نا، اسرار و رموز ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، چھپانے کے لیے آتا ہے نا. تو اثر روح ہو، واؤ جو ہے پلورل کے لیے آ رہا ہے اور ہو سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام. تو انہوں نے چھپا لیا اس کو بداعتن، با دواد اور عین. بدعن جو ہے نا یہ تجارت کے سامان کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. ویسے گوشت کا کوئی بڑا ٹکڑا جو اس کا لفظی معنی ہے نا اس میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو بدعن ہے ویسے یہ گنتی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، سالوں میں 3 سے 9 سال تک. یہاں پہ جو ہے نا یہ تجارت کے سامان کے معنوں میں یوز ہوا ہے، کیونکہ ایک ہی روٹ سے مختلف معنی والی الفاظ بن سکتے ہیں نا. تو انہوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر یا سامان تجارت سمجھ کر اثر روح اس کو چھپا لیا، اس سے تو ہمیں فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. بداعتن با دواد عین، سامان تجارت سمجھ کر، سامان سمجھ کر یا مال تجارت سمجھ کر آپ ایسے کہ. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بہت خوب علم رکھنے والا ہے، فعیل کے وزن پر ہے، بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوا کیا کہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی، اور ہوا کیا کہ وہاں پر ایک قافلہ آیا. اور اگر آپ اس کے اوپر بھی ذرا غور کریں نا کہ یہ اصل میں ایک محض قافلہ نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جانے والی وہ مدد تھی، یا آپ کہہ لیں کہ وہ سلطان النصیرہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاص مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایسے معاملات میں آتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. اور جب انسان کوئی بات ہے نا کتنی مشکل میں ہو، اندھیرا ہو، پھر اللہ پہ توکل بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. تو یہ جو جاءت سیارت ہوتا ہے نا، اس کو ذرا اگر آپ تھوڑا فیل کر کے پڑھیں کہ یہ وہ مدد تھی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی. اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تقدیر میں لکھا تھا کہ ایک منزل سے اٹھا کے ان کو دوسری منزل پر بھیجنا تھا، یا اس ٹائم سے جو ان کو بہت مشکل لگ رہا تھا اس سے نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آگے کسی بہت اچھے مقام پہ جن پہ ان کو ایک خاص عہدہ یا کوئی خاص خوشی بھی ملے گی. although اس میں آگے بھی بہت ٹرائلز میں سے وہ گزرتے ہیں، لیکن بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو تقدیر لکھی تھی وہ اسی طرح لکھی تھی. تو یہ ان کا جو ایک وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا، یا ایک جگہ سے نکال کے ان کو دوسری جگہ لے جانے کی جو ایک پلاننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی، اس کے لیے یہ کیا گیا کہ اب ایک قافلہ وہاں آیا. اور یہ بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ اب یہ قافلہ یہاں آئے گا، وہ ان کو نکالیں گے. بہرحال انہوں نے آگے آگے اپنا وہ جو پانی ڈھونڈنے والا جس کو وارد کہتے ہیں اس کو بھیجا کہ آگے جا کے کوئی مناسب جگہ دیکھو، جا کے وہاں پہ جا کے پھر ہم قافلے کا جو ہے وہ ٹھہراؤ کریں، ایک جگہ پہ رکیں، پانی شانی بھی پی لیں، کھانا بھی کریں.
تو یہ جو وارد ہوتے تھے یہ آگے آگے جاتے تھے. اس نے آگے جا کے جب وہ اپنا ڈول لٹکایا تو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا, رسی کو, ڈول کو, اور وہ ان کے ساتھ باہر نکل آئے. جب اس نے ڈول کھینچا اب اس نے کیا کہا, یا بشرا, تو بڑا خوش ہوا, کیونکہ اس زمانے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو غلام بنا کے بیچنا وغیرہ جو ہے نا یہ ایک کافی کامن پریکٹس تھی. تو ان کو تو بڑا اچھا اس کو لگا, اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست ہو گیا, مجھے تو ایک لڑکا مل گیا ہے, یعنی ساتھ ہی اس کو خیال ہے کہ اس کو تو میں غلام بنا لوں گا, بیچ لوں گا آگے جا کے, تو مجھے تو پیسے مل جائیں گے اس کے. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو ہے نا بدعت یعنی اس کو تو ایک وہ مال لگا نا, تھا تو وہ بچہ, لیکن وہ اس کو یہ لگا اپنا کہ یہ تو میرے لیے ایک تجارت کا یا ایک پیسے کمانے کا ذریعہ بن گیا. اچھا, اس میں جو ہے نا یا بشرا, ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ اس کے ساتھی کا نام بشرا تھا تو اس کو بلایا, نہیں دونوں آگے آگے جا رہے تھے پانی ڈھونڈنے. بعض جو ہمارے ہاں ہندو پاک میں جو روایات مشہور ہے, میں بھی شاید آپ میں سے کسی کو پتہ ہی ہو, اسی کے حوالے سے ہے. بات ہے کہ جب علم نہیں ہوتا نا تو پھر کیسی کیسی چیزوں میں انسان پڑ جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک یہ چیز مشہور ہے کہ اگر بیٹیاں بہت زیادہ ہو رہی ہوں نا, 2 3 4, تو آخری پھر جو بیٹی اس کا نام بشرا رکھ دو, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, حاضہ غلام, بیٹا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم اور ہدایت سے نوازے. لیکن بہرحال یہ ایسی ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب آپ بشرا نام رکھ دیں تو اس کے بعد پہ حاضہ غلام, ایسا ہو بھی جاتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو ہے نا پھر اسی عقائد کے حوالے کر دیتے ہیں انسان کو جن کے جس ظفل اعتقادی میں انسان پڑھا ہوتا ہے نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے اور علم حاصل کیا جائے. اچھا, اب یہ ہے کہ انہوں نے چھپایا. کیوں چھپایا؟ اس وجہ سے چھپایا کہ ان کو یہ ہوا کہ کہیں اس کے کوئی جو بھی والی وارث ہیں, اگر یہ کسی کا غلام ہے, کسی کا بچہ ہے, تو کہیں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ آ جائے, تو ہم اس کو چھپا کے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جائیں. اور بعض میں یہ ہے کہ وہ قافلے والوں کو باقیوں کو نہیں تھا بتانا چاہ رہے, تو جو آگے آگے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بس اس کو ہم چھپا لیتے ہیں تاکہ یہ صرف ہماری ملکیت میں ہی رہے, اور ہم آگے لے جا کے اس کو بیچ دیں تاکہ سب کو پیسے نہ دینا پڑے. کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ قافلہ اکٹھا جا رہا ہے تو جو بھی سامان ہے وہ سب کے لیے ہی ہوگا, تو اس لیے انہوں نے چھپایا اس کو. تو بہرحال واللہ علیم بما یعملون, جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ تو اس سے خوب واقف تھا نا. ٹھیک ہے نا, ان کو تو یہ لگا کہ بھئی یہ تو بڑا ایک ہمیں ایک بچہ مل گیا ہے, ایک نعمت ہے جو اچانک سے ویسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی بس ہمیں مل گئی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہونا تھا. وہ تو اپنی طرف سے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, انہوں نے اس کو سامان تجارت سمجھ کے چھپایا کہ ہم سارے جو قافلے والے ہیں اس میں مشہور نہ کر دے اس کے کہ وہ ہر کوئی اس کا کوئی بچے کا دعوے دار نہ نکل آئے, یا کوئی ارد گرد سے اگر ہم نے زیادہ یہ بات پھیلی تو ارد گرد سے لوگ نہ آ جائے جن کا بچہ کوئی گما ہوا ہو یا جس کا کوئی غلام گما ہوا تو وہ نہ آ جائے. تو ہمیں تو ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب ایسی کوئی چیز ملتی ہے تو پھر ایک وہ لالچ سا ذہن میں آ جاتا ہے, چلتے چلتے کوئی کسی کا کوئی والٹ مل جائے یا کس طرح, تو ہر ایک کی تو نیت ایسی صحیح نہیں ہوتی. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ بس خاموشی خاموشی سے اس کو اپنے ساتھ ملا لو, اور زیادہ اوپن کرنے کی اس بات کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کے دعویٰ کرتے ہوئے نہ آ جائے. لیکن واللہ علیم بما یعملون, اللہ کو تو بہت اچھی طرح سے پتا تھا نا کہ وہ کیا کریں گے, اللہ کی نظر سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا. تو انسان بعض دفعہ کو اس طرح کے کام کرتے ہوئے سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ میں چھپ چھپ کے کر لیتا ہوں, لیکن ایسے ٹائم پہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک ذات ایسی ہے جس کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. انسان یہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, اور یہ اس کو خود نہیں علم ہوتا کہ جس ذات نے یہ سارا کچھ پلان کیا ہے اس کے علم میں سب کچھ ہے, اس کو سب کچھ پتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ اس وقت یہ غلام فروشی کا عام رواج تھا, اور ان کو یہ لگا کہ یہ تو بڑا زبردست ہمارے ساتھ معاملہ ہو گیا, ہمیں تو پیسے مل جائیں گے تو چلو اس کو لے کے, لیکن باقیوں سے چھپا کے لے کے چلو, ارد گرد کے لوگوں کو بھی نہ پتہ چلے, قافلے والوں کو بھی, اور کوئی جو یہاں کے آس پاس کے رہنے والے, تو خاموشی سے انہوں نے کہا ہم اس کو چھپا چھپا کے لے جاتے ہیں. لیکن اللہ کو تو علم تھا نا. یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ایسا کامل علم ہے
کہ انسان جو بھی سمجھ لے جو بھی کر لے کبھی بھی وہ تو اللہ کی نظر سے تو بچ سکتا ہی نہیں. اللہ کا تو انسان کے دل میں چلنے والی سوچیں دماغ میں چلنے والے خیالات سب کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر انہوں نے کیا کیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. چنانچہ انہوں نے اس کو چند درہموں کے عوض حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا اور اس کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ کچھ دلچسپی بھی نہ تھی. وَشَرَوْهُ اور انہوں نے بیچ ڈالا شین را یا ہو اس کو ہو سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام. ابھی کہیں پہ شرو آتا ہے اور کہیں پہ اشترا آتا ہے جس کا کہ دونوں طرح کے معنی لی جاتے ہیں. شین را یا ہی روٹ ورڈ ہوتا ہے اس سے اشترا بھی ہوتا ہے اور اس سے شرو بھی ہے. لغت ازداد یعنی خرید اور فروخت دونوں ہی معنوں میں آتا ہے. جیسا اردو میں بھی تو خرید و فروخت کا ورڈ اکٹھا یوز کرتے ہیں. لیکن ایک مطلب کوئی کچھ علماء نے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ جب یہ شروع آئے نا وداؤٹ تے جیسے یہاں پہ ہے تو اس کا مطلب بیچنا ہوگا اور اگر اشترا آئے تو وہ پھر خریدنے کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اس طرح سے یہ یوز ہوتا ہے. تو وَشَرَوْهُ انہوں نے بیچ ڈالا اس کو یعنی اب آگے انہوں نے جا کے آگے اس کو جو غلام بنا کے بیچا اس کا ذکر ہے. بِثَمَنٍ سامین نون یا پہلے بھی پڑھ چکے سورۃ البقرہ میں بھی قیمت پر. ثمنًا قلیلہ آپ نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوٹی قیمت پر مت بیچو یا تھوڑی قیمت پر. بخس یہاں پہ بخس کا مطلب ہے یہ بخس بھی آپ پڑھ چکے ہیں لا تبخسوا الناس اشیاءهم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. تو با خاصین کا مطلب ہوتا ہے کم. سامین نون اور پھر با خاصین میں آپ کو کہا تھا نا اس صورت میں آپ کو بہت زیادہ الفاظ اور نئے بھی الفاظ اور ان کے روٹ ورڈز تو آپ ان کی لسٹ بناتے جائیں کیونکہ اس میں ماشاءاللہ وکیبلری بہت ہے اس صورت میں. دراہما دراہم جو ہے وہ درہم کی جمع ہے. دراہما درہموں میں معدودہ جو ہے وہ عدد سے ہے عین دال دال اور عدد سے معدودہ یعنی گنے چنے. جب آپ نے گنتی کرنی ہوتی ہے تو آپ اعداد و شماری کرتے ہیں نا 1 2 3 کر کے. تو معدودہ گنے چنے یعنی دراہما معدودہ سے مراد یہ ہے کہ تھوڑے درہموں میں ان کو بیچا تھا یعنی بہت زیادہ نہیں. وَكَانُوا اور وہ تھے فیہ اس کے بارے میں من الزاہدین. زاہد جو ہے نا یہاں پہ بے رغبتی کے معنی کہ بے رغبت لوگوں میں سے. دیکھیں زاہد کون ہوتا ہے زہد و تقوی والا جس ہم کہتے ہیں نا کہ جو دنیا سے بالکل بے غرض ہو جاتا ہے جو دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے عموماً عبادت گزار جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں نا زہد و تقوی والے جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں رہتی دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے وہ صرف اللہ کی عبادت میں جڑ جاتے ہیں نا. تو یہاں پہ زاہدین سے اور ہے دال اس کا روٹ ہے. یہاں پہ زاہدین ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس میں کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں تفسیر میں. تو وہ جو قافلہ تھا اس کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ شام سے مصر جا رہا تھا آگے ایجپٹ کی طرف وہ لوگ جا رہے تھے اور وہاں پہ وہ لے گئے اس بچے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اور وہاں پہ انہوں نے جا کے ان کی جیسا ہوتا تھا کیسے بولی سی لگانا اور پھر ان کو انہوں نے بیچ دیا کیونکہ ان کو اس سے کوئی ایسی خاص غرض نہیں تھی یعنی کوئی اتنا انٹرسٹ اس میں ان کو نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے لے جا کے معمولی سی قیمت کے عوض جو ہے نا قافلے والوں نے اس کو بیچ دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جی 20 درہم میں ان کو بیچ دیا یا بعض میں جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو بعض تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو بھائی ہیں نا انہوں نے تھوڑی نظر رکھی ہوئی تھی بیچ میں سے ایک آدھ کو جا کے دیکھ بھی آتا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو کچھ کھانا پینا بھی وہ دے آتے تھے. تو ان کو جب پتا چلا کہ یہ اس طرح کوئی قافلہ ہے اور وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ پہنچ کے ان کو یہ کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے. تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ معمولی سی قیمت کے بس انہوں نے ان کو بیچ دیا. لیکن زیادہ یہی ہے کہ قرآن کے مطابق اس کا مفہوم یہی ہے کہ قافلے والوں نے مصر میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا. تو بھائیوں والی جو بات ہے نا وہ ویسے بعض جگہوں پہ ہے لیکن وہ روایات اتنی ٹھیک نہیں. کیونکہ بات انہی کی ہے نا وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً انہوں نے اس کو چھپایا مال سمجھ کے اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں.
تو یہی تھے، انہوں نے باقی سب لوگوں سے چھپایا، مصر میں لے گئے، وہاں جا کے ان کو تھوڑی قیمت میں بیچا. ٹھیک ہے، اور تھوڑی قیمت میں کیوں بیچا؟ کیونکہ وہ وکانو فیہ من الزاہدین، ان کو کوئی ان پہ بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، بے رغبتی تھی. یہ ہوتا ہے نا جس طرح ہم اردو میں نہیں کہتے مال مفت دل بے رحم، کہ مفت ہاتھ آیا تھا تو بس ٹھیک ہے، جتنے میں بھی نکل جائے تو نکل جائے. یعنی آپ کو کوئی فری میں چیز ملی ہو تو آپ اس کی ورڈ کا اتنا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے اس کو سیل کرنا ہو تو بندہ کہتا ہے چلو 5-10 میں بھی نکل جائے تو ٹھیک. تو یہ وہ والا ایکسپریشن ہے یہاں پہ. اور پھر وہ جو ہے نا کہ اصل بات تو یہ کہ انہیں تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ کون سا ہے انسان، اور اس نے آگے جا کے کتنا اہم انسان بن جانا ہے. اصل میں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی نا. وہ یہ جو پیچھے بات ہے نا واللہ علیم بما یعملون، اللہ کو خوب پتا تھا کہ یہ کیا کریں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم چھپا رہے ہیں، ان کو اس میں کوئی رغبت نہیں تھی. لیکن اس سارے معاملے کے پیچھے اللہ کی جو حکمت کار فرما تھی وہ یہ تھی کہ ان کو مصر پہنچایا جائے. ٹھیک ہے نا. اور اب اس کے لیے جو بھی طریقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے وہ ساری پلاننگ کی. ٹھیک ہے نا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، انسان اس کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس چیز کو اتنا مطلب نظر انداز کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، بعض دفعہ ہم چیز کے حوالے سے دیکھ لیں، بعض دفعہ کسی انسان کو ہم بڑا حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. چلیں اس کی ایگزامپل ہے کہ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جیسا چلیں یہ جو میں بات کر رہی تھی نا کہ 3-4 بیٹیاں ہو جائے تو ہمارے یہاں تو معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور تیسری چوتھی بیٹی اس کو اس کی طرف ماں باپ جو ہے وہ بے رغبتی سی دکھاتے ہیں، یا اس کے لیے وہ پیار و محبت نہیں ہوتے، اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. اور جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے تو والدین کو پھر جا کے پتا چلتا ہے کہ وہی سب سے زیادہ ان کی غم گسار تھی، وہی سب سے زیادہ ان کے لیے ہیلپ فل اور ان کا خیال رکھنے والی. یا کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ باقی بچے ادھر ادھر چلے گئے، وہ ایک بچہ جس سے شاید ماں نے کبھی کوشش کی ہوگی ابورٹ ہی ہو جائے، جب میں ایکسپیکٹ بعض ایسے بھی عورتیں کرتی ہیں نا کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ پریگننسی ہوگی، سو لیٹس ٹرائی ٹو ابورٹ اٹ، چھلانگے مارنا شروع کر دی، کچھ کاڑے بنا کے پینا شروع کر دی. اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی روح کو اس دنیا میں لانا ہے تو چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، وہ آتا ہے روح اس دنیا میں. اور پھر کئی سالوں بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جس بچے سے میں اس ٹائم پہ چھٹکارا پانا چاہ رہی تھی وہی میرے لیے کیسا مددگار اور میرے لیے کیسی بڑی نعمت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی بنی. وہ باقی بچے جن کو میں کہتی تھی بس اتنے ہی کافی ہیں، اس کو چھوڑ دو، وہ سب ادھر ادھر چلے گئے اور وہی ایک میرے پاس رہا. کیونکہ اللہ کی حکمت اور پلاننگ کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے ہیں. تو یہی چیز ہے، بعض دفعہ انسان کسی چیز کو کم تر حقیر سمجھتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہی چیز اس کے لیے کرامت بھی ہو سکتی ہے، یا یہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے جا کے اس بچے نے کیا بن جانا. ابھی نہیں تو نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے مصر کی حکومت میں شامل ہو جائیں گے، عہدیداروں میں آ جائیں گے. پھر اس طرح دیکھیں ہم بعض دفعہ کسی نیکی کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور اتنا دھیان نہیں دیتے، لیکن ہمیں ایسے واقعات پتہ چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کہ کسی نے راہ چلتے کسی پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اسی سے اس کی مغفرت ہوگی. کوئی چھوٹی سی نیکی کر دی، اسی سے اس کی مغفرت ہوگی. اور بعض دفعہ انسان کسی گناہ کو کرتے ہوئے معمولی سمجھ کے کرتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اسی کے وبال میں انسان پھنس کے رہ جائے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہوئے نا انسان اس پہ استغفار توبہ بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو خیر ہے، یہ تو سبھی کر رہے ہیں نا، یہ تو معمولی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو بعض دفعہ وہ معمولی سا گناہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا بن جاتا ہے. اور بعض دفعہ کسی چیز کو حقیر سمجھ کے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں یا اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، اور وہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے. ہم اپنا وقت اس کو کتنا حقیر سمجھ کے ضائع کرتے ہیں نا. تو یہ یاد رکھیں، بالخصوص رمضان کے مہینے میں وقت ضائع نہیں کرنا. اس کا تو دن کے اور رات کے سارے لمحات بہت اہم ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ لوگوں نے سونا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا، لیکن یہ کہ عام دنوں سے زیادہ کچھ ان دنوں میں کر لیں. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ کوئی چیز کتنی اہم ہے اور کس چیز کی کیا اہمیت ہے. بہرحال ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مفت کا مال ہاتھ میں لگ گیا تھا، انہوں نے زیادہ قیمت لگانے میں، اس کے اوپر زیادہ وقت لگانے میں بھی کوئی اتنا شوق نہیں تھا ان کو، انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی اور ان کو بیچ دیا. اچھا، بیچا اور خریدا کس نے؟ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته
أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھو، امید ہے کہ یہ نفع دے گا یا ہو سکتا ہے کہ اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا۔ غرض یہ تھی کہ ہم اسے باتوں کی تعبیر سکھائیں اور اللہ اپنے حکم کو نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ وقال اور کہا الذی اس شخص نے جو اشتراہ جس نے خریدا تھا اس کو، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں خریدنے کے معنی میں آ گیا تو اشترا آ گیا، پہلے شرا تھا صرف وداؤٹ تھے، وہ بیچنے کے معنی میں تھا۔ سو دس از دا ڈفرنس آئی جسٹ ٹولڈ یو۔ اشتراہ ہو سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام، جس نے خریدا تھا اس کو، اور اس کے لیے جو ہے عزیز مصر کے الفاظ یوز ہوئے، من مصر، مصر سے، لمرأتی ہی اپنی بیوی کو، امرأتن جو ہے وہ عورت کے لیے آتا ہے اور ہی سے مراد وہ خود ہے عزیز مصر کے، اس نے اپنی بیوی کو کیا کہا، اکرمی، اس کو اکرام ہوتا ہے کرم، اکرام، عزت، کہ اس کو عزت دو یا عزت کے ساتھ اس کو رکھو، اکرمی مسواہ، ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ کے لیے آتا ہے سا واو اور یا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ظرف مکان ہے مسواہو، تو اس نے بیوی کو کہا کہ اس کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھو، عزت کے ساتھ اس کو ہم ٹھکانہ دیں گے۔ عسا یہ جو ہے امید کے لیے آتا ہے کہ امید ہے کہ ان کے ینفعنا وہ نفع دے ہم کو، آتائن والا ہے یا وہ کے معنوں میں، نون فا اور عین نفع دینا، نون الف نا ہم یہ کہ وہ نفع دے گا ہم کو، او یا نتخذہ ہم بنا لیں گے اس کو، نون جو ہے ہم کے معنوں میں، اتخذہ بنا لینا، حمزہ خازال، اور ہوں ولدن بیٹا، ولد بیٹے کے لیے آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اس طرح، مکننا ٹھکانہ دیا ہم نے، مکان ہوتا ہے نا میم کاف نون، جہاں پہ لوگ رہتے ہیں جو لوگوں کے رہنے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نون الف نا ہم کے لیے، نون پہ تشدید ہے نا، تو ایک مکن روٹ والا ہے میم کاف نون، اور دوسرا نون الف نا ہم والا، ٹھکانہ دیا ہم نے یوسفا یوسف کو، فی الارض زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو، عین لام میم، علم یعلم سکھانے کے معنوں میں آتا ہے، اور نون آتا ہے ادمالا ہم کے معنی میں، اور لام لی تاکہ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو، من تأویل الاحادیث، تأویل الاحادیث ہوتا ہے باتوں کا مطلب یا باتوں کی اصل حقیقت، تأویل جو ہے اول سے ہے، کسی چیز کی اصل حقیقت، کسی چیز کا اول مطلب، اس کی بنیاد یا اصل چیز، اور احادیث جو ہے ہا دال اور سا جو ہے یہ بات کے لیے آتا ہے حدیث کا، تو آپ کو بتائیے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ غالب غالب ہے، اقتدار والا ہے، اختیار والا ہے، قوت رکھتا ہے، علی امری ہی، امر کہتے ہیں اپنے کام کو، اپنے کام پر، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک ٹھکانہ دیا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ان کو وہ جو ایک بدوی زندگی تھی کنعان کے علاقے میں جہاں پہ یہ رہ رہے تھے، وہاں سے نکال کے مصر میں لایا گیا ہے، چونکہ ان کو مصر میں آگے حکومت کی باغ دوڑ میں ان کو شامل کرنا تھا، لیکن چونکہ دونوں ملکوں کی جو ایک آپ کے لیے جو کلچر تھا، جو طرز زندگی تھا، اس میں بہت فرق تھا، تو وہاں پہ لے جا کر ان کو اس معاشرے کے وہ عادات و اطوار اور ان کی جو معاشرتی جو تہذیب ان کی تھی، جو زندگی تھی، اس کو سکھانا بہت ضروری تھا، کیونکہ مصر جو ہے نا اس وقت کا بہت ترقی یافتہ ملک تھا، تمدن، معاشرت اور ان کی جو بھی رہن سہن طریقے، وہ ایک یہ جو علاقہ تھا کنعان شام کا، یہاں کی نسبت وہ بہت ترقی یافتہ ملک تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اگر کوئی ایک خاص اقتدار ان کو دیا جانا تھا تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کو وہاں پہ رکھ کے ان کی اچھی تربیت کی جاتی، تاکہ اس معاشرے سے وہ تھوڑی نو ہاؤ لے لیں کہ کس طرح کا معاشرہ ہے، یہاں پہ کس طریقے سے رہنا ہے۔
تو وہاں پہ یہ ہوا کہ جب یہ قافلے کے جو لوگ جن کو یہ ملا تھا انہوں نے جا کے ان کو بیچا، تو وہاں پہ جو عزیز مصر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی حکومتی عہدیداروں میں سے وہ تھا. بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہ خزانچی وہاں کا تھا، یعنی فائنانس منسٹر جو بادشاہ کا تھا، جو خزانے پہ معمول تھا وہ تھا. بعض نے یہ کہا کہ جو باڈی گارڈز تھے وہاں کے بادشاہ کے، ان کے اوپر جو ایک ہیڈ مقرر ہوتا ہے وہ تھا. بہرحال وہ کوئی خاص منصب پہ تھا، یعنی مصر کی کسی اعلیٰ سرکاری منصب پر وہ بندہ فائز تھا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی عام جنرل ماسز میں نہیں تھا، یہ وہ سم اسپیشل پرسن آن سم اسپیشل ڈیزگنیشن. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی ساری پلاننگ چل رہی تھی نا، کہ کسی عام بندے نے نہیں اس کو خریدا، عزیز مصر کے پاس اس کو لے کے گئے کہ وہاں پہ اس کی ذرا اچھی تربیت ہو، اس کو حکومت کے طور طریقوں کا پتہ چلے، ایسے گھر میں یہ رہے جہاں کا کوئی بندہ بادشاہ کے دربار میں یا بادشاہ کی جو بھی حکومت ہے اس کے ساتھ انوالوڈ ہو. ٹھیک ہے، اب یہ کوئی معمولی بچہ تو تھے نہیں. ٹھیک ہے نا، تو روایت میں یہ آتا ہے کہ جب عزیز مصر نے ان کو دیکھا نا تو اس کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو گیا تھا، یعنی وہ اتنا، جیسا کہتے ہیں نا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، اور اس نے جو ہے نا بڑی اس میں کہتے ہیں کہ بصیرت تھی، کہ اس نے بڑی حکمت سے یہ جان لیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صاحب فراست ہوئے، جن میں سے ایک یہ ہے. ایک تو یہ عزیز مصر کہ اس نے فوراً جان لیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی تھی نا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ انٹریکشن ہوتا ہے، پھر وہ گھر میں جا کے باپ کو بتاتی ہیں کہ بہت نیک انسان ہے اور بہت آنیسٹ ہے. ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بہت صاحب فراست لوگوں میں سے تھیں، اور ان کو بڑی جس کو ہم مردم شناس کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو پہچان لے، جس کو انسانوں کی پہچان. اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بھی فوراً ایمان لے آئے تھے، ساتھ دیا تھا. anyway، تو یعنی اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا ان کی شکل وغیرہ دیکھ کے بھی، اور ان سے ظاہر ہے کوئی بات چیت کی ہوگی، کوئی اخلاق وغیرہ کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، کوئی یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کوئی کسی اچھے گھرانے کا ہے، کوئی علم تعلیم یافتہ ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی کو آ کے کہا کہ اس کو، روایت میں آتا ہے کہ ان کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، اور عزیز مصر نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ ہم اس کو نا بہت اچھے طریقے سے رکھیں گے، یعنی ہم اس کو کوئی غلام کی طرح نہیں رکھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے آگے جا کے ہمارے لیے، یعنی ہماری زندگی میں. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہم اس کو کہیں بیچ دیں تو ہمیں کوئی فائدہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے، یعنی آگے ہماری زندگیوں میں یہ فائدہ دے کہ اپنی اولاد، جو کہ زیادہ یہی ہے کہ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ ان کو اپنی اولاد بنا کے، بیٹا بنا کے، اور واقعی یہی آتا ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو رکھا، غلاموں کی طرح نہیں رکھا تھا، بہت عزت کے ساتھ ہی وہاں پہ رہ رہے. تو یہ بھی ونس اگین اللہ کی پلاننگ تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہاں لے کے گئے تھے. تو وہی بات کہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ بعض دفعہ انسان بہت زیادہ غم میں، پریشانی میں، مشکل میں گھرا ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، وجاہت سیارت، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ایسے نکال کے انسان کو آگے لے جاتے ہیں، کوئی اور ٹھکانہ ایسے دے دیتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں تو کتنا اپنے آپ کو مشکل میں اور ایسے حالات میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس میں میری لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی مدد، کیسے وہ سلطانہ نصیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اور غلام بنا کے نہیں رکھیں گے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا، اور یہ اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیسے جس محل میں فرعون ڈر رہا تھا اور اتنے بچے اس نے مروا دیے تھے، وہیں پہ اسی بچے کو بھیجا جس بچے سے وہ ڈر رہا تھا، اور اسی کے محل میں پرورش دلوائی، ان کو وہیں پر ٹھکانہ دیا. تو وہ جو ہے نا واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ ایسے غالب ہیں، اللہ نے جو کرنا ہے نا اس کو کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے. اللہ کے حکم کے آگے کوئی اپنی نہ پلاننگ چلا سکتا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کا کام کرنے سے روک سکتا ہے. کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ کو غالب آنے سے روک سکے؟ کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے. اور پھر یہاں پہ تعویل الاحادیث سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو باتوں کا فہم سکھائیں گے، معاملات کا فہم سکھائیں گے، جس میں ان کے جو
جو حکومت کے معاملات تھے یا اصول حکمرانی وہ بھی آ جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت پہ صحیح فیصلہ وہ لے لیتے تھے. ٹھیک ہے، ابھی آگے بھی پڑھیں گے اس کے بارے میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ ایک باوقار مقام دیا نا، وہ اس مستقبل کی پہلی سیڑھی تھی جس سے چڑھ کے پھر آپ کو پورے مصر کے ملک کی حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اس بدوی زندگی سے نکل کے اب ایک ایسے معاشرے میں آ گئے ہیں جو کہ زیادہ ترقی یافتہ تو ہے، لیکن یہ معاشرہ اخلاقی لحاظ سے بہت زیادہ تنزلی کا شکار تھا، گرا ہوا تھا. اس کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو اس کے لیے ایک اس معاشرے کے اور اس کے ماحول کی سے واقفیت بھی ضروری تھی، تجربہ بھی چاہیے تھا، اور اس طرح کی ایک وہ جو کہتے ہیں نا ایک ویژن، ایک بصیرت ہونا ضروری تھی کہ آگے جا کے وہ کیسے ان لوگوں سے ڈیل کریں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو عزیز مصر کے گھر میں لے کر آئے، لیکن عزت سے وہاں پہ ٹھکانہ دیا، ایک مختار کی حیثیت سے. ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ساری سین کو کس طریقے سے موڑ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی کام کرتے ہیں، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو بعض دفعہ بہت مشکل حالات سے گزارتے ہیں، لیکن ان مشکل حالات سے گزارنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. ان سب کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا جو تھا وہ کنعان میں رہتے ہوئے نہیں لیا جا سکتا تھا نا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ اچانک کنعان سے نکال کے ادھر پہنچاتے اور وہاں کا بادشاہ بنا دیتے یا بادشاہ کی حکومت میں ان کو شامل کر دیتے. تو اس کے لیے اس سارے سینیریو سے گزرنا اور بہت سی چیزیں لرن کرنی ضروری تھی جو انہوں نے کی. ٹھیک ہے، تو ان کو علم بھی دیا، ان کو تجربہ بھی دیا، ان کو وہ بصیرت بھی دی، اور پھر ان کو عزت و اکرام والا ٹھکانہ بھی دیا. یہ ہوتی ہے اللہ کی پلاننگ، اگرچہ مشکلات میں سے اور آزمائش میں سے گزرے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہے نا انما العسر یسرا، تنگیوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ آسانی بھی دیتے ہیں. یعنی تنگی آئے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان کے حالات ویسے ہی رہیں گے. کبھی کوئی مشکل چھوٹی ہوتی ہے، کبھی کوئی لمبی بھی ہو جاتی ہے آزمائش، کو کم سخت ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. بس انسان کو کے رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا گمان ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، کبھی نیگیٹو گمان نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ نَإِنَّ ابدی بھی، میں تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. تو ہمیشہ پازیٹیو گمان رکھیں، ہمیشہ یہ رکھیں کہ ضرور میری مدد اللہ کریں گے. ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اس سے نکالے. ٹھیک ہے نا؟ مشکلات آئیں تو شکوہ نہیں کرنا. یہ یاد رکھیں کہ اللہ میرا برا نہیں چاہ سکتے. آپ اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں، اللہ سے جڑ کے ایک اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے گزار رہے ہیں، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. جو حالات ہیں ان سے آپ کو کچھ تجربہ ملے گا، آپ کچھ سیکھیں گے. انسان مشکل حالات سے بہت کچھ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں بھائیوں نے کچھ سوچا تھا اور یہاں پہ کچھ کا کچھ ہو گیا. حضرت یوسف کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی دیکھیں ان کا بھی کوئی ہمیں ایسے رونا دھونا نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ رونا دھونا کیا ہو یا ان کو کہا ہو کہ میں نے واپس جانا ہے. اس طرح کا کچھ نہیں، بس اپنے آپ کو حالات پہ چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے انسان کی زندگی کے اور حالات اور واقعات کو بدل دے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان وقتی طور پہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بس اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے نا، اس پہ یقین کر لیں تو انسان مطمئن ہو جائے کہ اللہ کی کوئی حکمت ہے، مجھے اس میں صبر کرنا ہے، مجھے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے رکھنا ہے، مثبت رویہ رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، شکوے نہیں کرنے، اللہ کی رضا سمجھنا ہے. اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے، اس میں میرے لیے کوئی بھلائی ہے، تو بس اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، وہ بھی صبر کر رہے ہیں، وہ بھی پازیٹیو ہے، ثابت قدم ہے، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، جدائی برداشت کی اتنے پیارے بیٹے کی. لیکن وہاں پہ وہ جو بیٹا ہے اس کو کیا پھر اللہ تعالیٰ آگے مقام دے رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ابھی تو نہیں پتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کو کسی کو بھی یہاں پہ یہ نہیں پتا کہ وہ آگے جا کے کیا بنے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھوڑا سا اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ان کو نبوت ملے گی، کوئی خاص مرتبہ ان کو ملے گا جب وہ اپنا خواب ان کو سناتے ہیں. لیکن کس طرح سے یہ سارا ہوگا، ظاہر عالم الغیب تو انبیاء بھی نہیں ہوتے.
اور اسی طرح اب یہ عزیز مصر جو ہے اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ آگے جا کے کس طرح کے عہدے پر چلا جائے گا یا کس طرح کا مقام و مرتبہ اللہ نے اس کے لیے رکھا. تو یہی بات ہے کہ وہ جس ہم سورۃ الکہف میں بھی یہی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات بعض دفعہ ہو رہے ہوتے ہیں دنیا میں, ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا, ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ایسے کیوں ہو گیا, اتنا غلط, اتنا مشکل, میری پلاننگ کے بالکل اگینسٹ, میری سوچ کے, میری توقع کے بالکل اگینسٹ. ایسا ہی ہوتا ہے نا, انسان تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے پیچھے بس اگر ہم یہ یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت کار فرما ہے اور اسی میں میرا فائدہ ہے, کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ آگے جا کے بتا دیں گے. بعض دفعہ اس دنیا میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں بھی پتہ چلتا. آخرت میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے درجات کی بلندی ہو جاتی ہے کہ وہاں جا کے پھر انسان یہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی بھی ہوتی, کہ اگر ان دعاؤں کے نہ قبول ہونے سے مجھے اتنا اجر یہاں ملا. یا دنیا میں آزمائشیں اٹھانے والے جو ہیں, جب ان کا اجر دیکھیں گے آخرت میں دوسرے لوگ جنہوں نے وہ تکلیف نہیں دیکھی ہوں گی, تو کہیں گے کاش ہماری کھالیں کینچی سے کتری جاتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا اجر, اتنا بلند مقام. اصل میں ہم لوگ تو نظر دنیا تک رکھتے ہیں نا, تو آخرت پر جس کی نظر ہوگی نا تو وہ پھر یہ بھی کہے گا کہ مجھے اس کی حکمت اگر ابھی نہیں بھی سمجھ آ رہی نا, تو آگے جا کے اگلی زندگی پر ظاہر ایمان پختہ یقین ہو تو پھر انسان کہتا ہے وہاں پہ مجھے ضرور اس کی حکمت سمجھ آئے گی, وہاں پہ اس کا ریوارڈ مجھے سمجھ آئے گا. بعض دفعہ اس دنیا میں آ جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں بھی سمجھ آتا, کوئی ایسا نقصان, کوئی ایسی تکلیف, کوئی ایسی آزمائش. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے اسباب پیدا کرتے ہیں, کس طریقے سے زندگی کے حالات کے رخ کو موڑ دیتے ہیں, اکثر لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو زندگی میں جب بھی ایسے حالات آئیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, سب کچھ بند لگ رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, غم ہو رہا ہے, ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آ گئی ہیں, کیا کرنا ہے؟ صبر جمیل واللہ المستعان. اور یہ یاد رکھیں واللہ غالب علی امرہ, اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. اور وہ جو بھی ہم نے حدیث پڑھی, قدر اللہ, اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر, اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور یہ کئی ہزار سال پہلے, دنیا سے بننے سے پہلے بھی یہ جو تقدیر لکھی گئی تھی اس میں ہمارے لیے لکھ دیا گیا تھا. تو پھر یہ کہنا فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا, اور یہ سب چیزیں جو ہے نا انسان کے لیے, اور کاش میں یہ نہ کرتا, کاش, تو کاش پاش بھی نہیں بولنا. ٹھیک ہے, کوئی جزا فضا نہیں کرنا, کوئی ہمت نہیں ہارنی, ثابت کرنی دکھانی ہے, ہمت دکھانی ہے, صبر دکھانا ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے, اللہ سے توکل کرتے ہوئے اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ہے. اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا, لیکن اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے, جو کچھ اللہ کریں گے آپ کے, جو اللہ پہ اس طرح سے توکل کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کچھ برا نہیں کریں گے, اور اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا معاملہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کا ایمان توڑتے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے یقین کو اور پختہ اور کامل کرتے ہیں, اور اس کے لیے خیر کے دروازے کھولتے ہیں. یہ یقین ہونا بس ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دین سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے توکل اور ایمان کو مضبوط کرے, آمین یا رب العالمین. جی ہماری تلاوت پلیز پلے کرتے ہیں. سوری میں شروع میں کہنا ہی بھول گئی جالان کی, آپ ابھی پلے کرتے ہیں آیت نمبر 14 سے کرنا. جی جزاک اللہ. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذكروا به وأجمعوا أن
أدنى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم دعاء